बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं और वो लोग कि जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से सूरह कुरैश के कारवां का हिस्सा हैं और अपना रूहानी सफ़र तय कर रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को और बिलखुसूस वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, किसी न किसी खानवादे का हिस्सा हैं, किसी न किसी सलासिल से जुड़े हुए हैं, जो अमलियात सीखना चाहते हैं, अमलियात के सही तरीक़ेकार जानना चाहते हैं, अमलियात की इजाज़त लेना चाहते हैं और वो अमलियात जो रूहानी अमलियात हैं, जो रूहानी अमाल हैं, जो कुरानी अमाल हैं, या फिर वो अमाल जो बुज़ुर्गों के सीनों के राज हैं, जो बुज़ुर्गों की ज़ात से मंसूब हैं, उन तमाम अमाल के सही तरीके जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को और वो लोग कि जो आम लोग हैं, जो चाहते हैं कि कम वक्त में जल्द से जल्द उनके मसाइल हल हो जाएं। अब चाहे वो मसाइल उनके रूहानी हों, चाहे जिस्मानी हों, या फिर वो जो अमाल कर रहे हैं उसमें उनको कामयाबी नहीं मिल रही, वो बच्चों के लिए वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, वो रिश्तों के लिए वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, अमाल कर रहे हैं, लेकिन उनको उनका हल नहीं मिल रहा और वो चाहते हैं कि किसी साहिब सलासिल से उसकी इजाज़त लेकर कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने मसाइल को ढूंढें। वो लोग इस नीयत से हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में आपको एक बार फिर अमलियात के सुल्तान एपिसोड 48 में खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवा है। अमलियात के सुल्तान जो सीरीज़ हमने शुरू की है, इस सीरीज़ के अंदर हम अपने ही ख़ानदान के या वो अमाल जो हमको हमारे बुज़ुर्गों से पहुँचे हैं, हम हुर्फ ब हुर्फ, तरतीब दर तरतीब तरीक़ा जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से, बिलखुसूस मेरे मुर्शिद से, मेरे वालिद मोहतरम से जो मुझ तक पहुँचा और जो मैंने ख़ुद अमाल किए और वो अमाल जो मुझ तक पहुँचे और मुझे उसकी इजाज़त हुई सिलसिले की तरफ से, ख़ानवादों की तरफ से, तो मैं उसी तरतीब से आप लोगों को वो अमाल अमलियात के सुल्तान में तालीम करता हूँ। और यूँ तो अमलियात के सुल्तान में कई नायाब अमल मैं आप लोगों को तालीम कर चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया भर से लोगों ने अपने मतलब के अमाल निकाल कर, उसकी इजाज़त लेकर, उसकी ज़कात अदा कर कर बहुत फ़यूज़ात और उसकी बरकतें समेटी। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग कि जो मेरे मरीज़ थे, जो अपने इलाज के लिए मेरे पास आए थे, कि जब उन्होंने देखा कि डॉक्टर साहब ने एक ऐसी सीरीज़ शुरू की है जो अमलियात का सुल्तान है, कि जिसके अंदर डॉक्टर साहब अमाल तरतीब बताते हैं और बहुत एहसन अंदाज से एक एक चीज़ तफसील से डॉक्टर साहब बताते हैं, तो क्यों ना इससे हम भी फ़ायदा हासिल करें। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वो मुरीद, मेरे वो शागिर्द, मेरे वो पेशेंट जो पहले पेशेंट थे, आम लोग थे, अपने मसाइल के लिए आए और उनके मसाइल हल हुए, उसके बाद फिर उन्होंने शागिर्दी इख्तियार की, फिर उन्होंने अमलियात के सुल्तान में जॉइंट होकर, जुड़कर, उन अमलियात की इजाज़त लेकर उनकी ज़कात अदा की। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़ुद भी लोगों के इलाज व मुआवजा कर रहे हैं। अपने अहबाब के, अपने दोस्तों के, अपने रिश्तेदारों के, अपने घरों के अंदर जो मामलात आ जाते हैं,
نظر کے معاملات آ جاتے ہیں، جادو کے معاملات آ جاتے ہیں، اور الحمدللہ عملیات کے سلطان کے اندر ہم نے آپ کو ہر کام کرنے کے مختلف اعمال سے مختلف طریقہ کار سمجھائے ہیں۔ ہر ویڈیو میں خواص کے لیے بھی ترتیب ہوتی ہے اور عام لوگوں کے لیے بھی ترتیب ہوتی ہے۔ تو آج عملیات کے سلطان میں اسم بدوح کی ایک ایسی عظمیت بیان کروں گا، ایک ایسی روحانیت کا طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا کہ جس عمل کے ذریعے آپ اپنے اندر کی روحانیت کو تحریک دے سکتے ہیں، حرکت میں لا سکتے ہیں۔ یعنی کہ وہ روحانیت جو آپ کے اندر سو چکی ہے، وہ روحانیت جو آپ کے بزرگوں کی توجہ اور ان کی اجازت سے آپ کے اندر موجود ہے، لیکن آپ اس روحانیت سے غافل ہیں۔ وہ روحانیت، وہ قوت، وہ طاقت آپ کے اندر موجود ہے، لیکن وہ ایک ساکن ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو بیدار نہیں کیا۔ اور جب ہم روحانیت کو اندر بیدار کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے بیدار کرنے کے لیے اس کے اندر ایک تحریک پیدا کرنی ہوتی ہے، اور تحریک جو پیدا ہوتی ہے وہ رب کے ذکر سے ہوتی ہے۔ اور جو رب کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں ان کے اندر کی جتنی بھی قوت ہوتی ہے وہ سب ایک جگہ ٹھہر جاتی ہے، اور جب وہ ٹھہر جاتی ہے تو پھر وہ کسی کام کی نہیں رہتی۔ لیکن آج میں اسم بدوح کی روحانیت کے ذریعے، اسم بدوح کی عظمیت کے ذریعے میں ایک ایسا طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ اسم بدوح کا خاص طریقے سے نقش لکھ کر اپنی ہتھیلی میں بند کر کے جب آپ عظمیت کو پڑھیں گے تو آپ کے اندر جو تحریک پیدا ہوگی، آپ کے اندر جو حرکت پیدا ہوگی، آپ اس کو باقاعدہ محسوس کریں گے۔ اور یوں تو اسم بدوح کے متعلق میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں۔ اسم بدوح کیا ہے میں وہ بھی بتا چکا ہوں، اس کے معنی بھی بتا چکا ہوں، اس کے عادات بھی بتا چکا ہوں، اور ان حرفوں کی جو تاثیر ہے اس کے بارے میں بھی میں تفصیل سے بتا چکا ہوں، اور ان حرفوں میں جلالی جمالی مشترکہ کون سے ہیں اور کس حرف کا تعلق ہمارے کس سیاح سے ہے، ہمارے کس جسم کے اعضاء سے ہے، ہمارے اندر کی روحانیت سے اس کی کیا وابستگی ہے، میں تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کے یوٹیوب چینل پر اسم بدوح کی روحانیت موجود ہے، اور اس کے اعمال بھی موجود ہیں۔ لیکن آج کی جو ہماری ہے، جن لوگوں نے اسم بدوح کا چاہے اعمال کیے ہیں، چاہے اس کو پڑھا ہو، چاہے اس پہ لکھا ہو، چاہے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہو، وہ اس عظمیت کے ذریعے باقاعدہ طور پہ اپنے اندر کی ہوئی ساکن قوت کو، کہ جو ہمارے اندر کی ایک انرجی ہے کہ جس کے ذریعے ہم باقاعدہ طور پہ اپنے تصوراتی قوت کے ذریعے، ہم اپنے میڈیٹیشن کے ذریعے، اپنے مراقب ہونے کے ذریعے کہ ہم کسی کو پیغام دے سکتے ہیں، ہم کسی کا کام کر سکتے ہیں، ہم کسی کا علاج کر سکتے ہیں، کسی کو ہیل کر سکتے ہیں، ہیلنگ سکھا سکتے ہیں، ہیلنگ کر سکتے ہیں ہم۔ اگر میں آج کے اس عظمیت کی اگر میں بات کرتا ہوں اسم بدوح کی، تو اس کا تعلق سب سے بڑا جو سلسلہ ہے آج کے دور میں، جو بر صغیر پاک و ہند میں کسی تعارف کا محتاج نہیں، جو خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ جی بالکل، میں اہل چشت کی بات کر رہا ہوں، میں چشتیہ خاندان کی بات کر رہا ہوں، اور کہتے ہیں کہ اسم بدوح جو ہے یہ چشتیہ سلسلے کا اسم اعظم ہے۔ ہر سلسلے کا ایک اسم اعظم ہوتا ہے۔ ایک اسم اعظم وہ ہوتا ہے جو اہل سلسلے کی جان ہوتا ہے، جو اس کو ظاہر ہوتا ہے، اور ایک باطن ہوتا ہے، اور یہ اسم اعظم ہر چیز پر اپنا تصرف قائم رکھتا ہے۔ اور یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں، خود خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو کچھ نعمتیں عطا کی وہ اس اسم بدوح کی روحانیت کے وسیلے سے عطا کی۔ تو ایک لفظ جو صرف 4 حروفوں پر مشتمل ہو، وہ کیسی روحانیت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوگا؟ اس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ جو 4 حرف ہیں، بے، دال، واو، ہے، یعنی کہ جس کو ہم پڑھتے ہیں با، دال، واو اور ہا، یہ 4 لفظ سے مل کر
بنتا ہے لفظ بدھو، کہ جس کے معنی کوئی نہیں جانتا لیکن سب اپنی تعویلات پیش کرتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ اسم اللہ کا اسم ہے، یہ کسی موکلان کا نام ہے، یہ کسی روحانی قوت کا نام ہے، یہ کسی سلسلے کی جان کا نام ہے، یہ فلاں کا نام ہے۔ مختلف لوگوں کے اس میں خیالات ہیں، لیکن اس اسم بدوح کے اوپر سب سے زیادہ جو ریاضت کی ہے اور جو اس سے استفادہ حاصل کیا ہے، اس کا فیض جاری ہوا ہے، وہ اہل چشت کے مرون منت ہے۔ یعنی کہ جو چشتیہ خاندان جو آج تک چل رہا ہے، اور الحمدللہ ہمارے ایک نسبت سلسلے کی اہل چشت سے بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ چشتیہ، تو یہ چشتیہ کی جان ہے یہ اسم۔ یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں، خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی نے آپ نے آنا ساگر کو جو اپنے لوٹھے کے اندر قید کر دیا تھا، وہ اسم بدوح کی روحانیت کے ذریعے تھا۔ اور یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب اہل چشت یعنی کہ جو چشتی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، جب وہ کسی مقام اور کسی مرتبے پر فائز ہوتے ہیں، جب ان کی خرقہ پوشی کی جاتی ہے تو اسم بدوح کان میں اس کی روحانیت بیان کی جاتی ہے۔ اب واللہ عالم بالصواب کہ وہ کیا تھا، لیکن اکثر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ اس میں جو بدوح ہے نا، اس کا جز اور اس کی روحانیت ہوتی ہے، وہ جو اس کے جسم کے اندر صلاحیت کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کہ جب آپ نے حضرت صابر پیا کلیر شریف میں جو بزرگ ہیں، آپ کے کان میں کچھ کلمات کہے، اب نہیں معلوم وہ کلمات کیا تھے، تو جب آپ نے ان کے کان میں وہ اسم اعظم پڑھ کے پھونکا اور کہا، کہتے ہیں کہ آپ 12 سال تک آپ جلال میں چلے گئے، آپ اپنی حالت میں نہیں تھے اپنے۔ اور جب وہی اسم اعظم حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے کان مبارک میں جب آپ سے کہے گئے تو آپ پہ کوئی اثر نہ ہوا، آپ نے پھر کہا، پھر کوئی اثر نہ ہوا، آپ نے 3 دفعہ کہا اور کوئی اثر نہ ہوا، تو پھر ایک غیب سے آواز آئی کہ یہ لے کر ہی سی روحانیت کو لے کر پیدا ہوا ہے۔ اب وہ کیا روحانیت تھی یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اور وہ لوگ بہتر جانتے ہیں جو اللہ کے مقبول بارگاہ ہیں۔ لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب اسم بدوح اہل چشت کے جو اسم اعظم ہے، تو پھر اس کی حقیقت سب سے اوپر ہے۔ وہ چشتیہ خاندان کے بزرگوں نے اس پہ بڑی بڑی ریاضتیں کی ہیں، اور ایک ایسی عظمیت کہ جو آپ کے اندر کے وجود کی بنیادوں کو ہلا دے۔ آپ کسی بھی صورت کے عامل ہیں، آپ کسی بھی دعا کے عامل ہیں، آپ کسی بھی اسم کے عامل ہیں، اور الحمدللہ آپ کا وہ عمل کام کر رہا ہے، آپ لوگوں کے علاج کر رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اب اس روحانیت کو اب 100% سے 1000% پہ لے جائیں، یعنی کہ اس کو اور بڑھا دیں اس کو۔ تو ہر چیز کو بڑھانے کے لیے، یعنی کہ ایک مقام سے دوسرے مقام پہ لانے کے لیے اسم بدوح کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے روحانیت کی دنیا میں، عملیات کی دنیا میں۔ اور عملیات کی دنیا کے اندر اسم بدوح کا جو لفظ ہے، اسم ہے، یہ ایسا اسم ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اس اسم کی اس اسم سے وقفیت رکھتے ہیں، اس اسم کو جانتے ہیں۔ اس کی روحانیت سے شیاطین ڈرتے ہیں، باقاعدہ ان کی موت ہے یہ، کہ جس طرح آگ کی فطرت جلانا ہے، اسی طریقے سے اسی اسم کی روحانیت سے شیاطین ایسے دور بھاگتے ہیں، ایسے دور بھاگتے ہیں کہ جیسے آپ جلنے سے ڈرتے ہیں۔ تو اسم بدوح کی روحانیت کا کیا کمال ہوگا، اور عملیات کی دنیا میں اس کا ایک بڑا مقام ہے
اسم بدو کا اگر دیکھا جائے تو یہ جو جفت ہیں اور یہ جو حرف ہے نا، حرف جیسے با ہے، اب با کی نومیریکل ویلیو کیا بنتی ہے؟ 2، بے کی. دال کی کیا بنتی ہے؟ 4. واؤ کی کیا بنتی ہے؟ 6. ہے کی کیا بنتی ہے جس کو ہم ہا کہتے ہیں؟ 8. اور 1 سے لے کے 9 تک کی اگر میں بات کرتا ہوں تو اس میں یہ جفت عدد آتے ہیں، یعنی کہ 2 4 6 8 اور 1 3 5 7 9 یہ طاق ہے. اگر طاق کے عدد اور ان حرفوں کی نومیریکل ویلیو دیکھا جائے تو وہ اجزت بنتا ہے، اور بدو کو دیکھا جائے تو یہ طاق جفت بن جاتا ہے. اب جب یہ جفت بن جاتا ہے تو یہ ہر ایک کے جوڑے میں آ جاتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا، یعنی کہ کوئی بھی چیز سنگل نہیں ہے، ہر چیز جوڑے میں ہے. اس لیے اسم بدو کو کہتے ہیں کہ یہ قوت اور طاقت کا بالکل اپنے عروج پہ پہنچا ہوا ہے. اور یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اسم منانوں کی دعوت دی اور آپ کو جو 2 چیزیں عطا کی گئی تھی، ایک تھی دعائے برہتی اور دوسرا تھا نقش سلیمانی. یعنی بعض کہتے ہیں کہ وہ حرف 9 کی نومیریکل ویلیو قوت تھی پوری، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، 1 سے لے کے 9 خانوں والا وہ 15 کا نقش تھا جس کے خاتمے سلیمانی کہا جاتا ہے. اور حقیقت اکثر بزرگان دین کا شمار اسی بات پر ہے کہ وہ 15 کا نقش تھا جو آپ کے انگوٹھی پہ کندا تھا. اور 15 کے نقش کی جو چال ہے وہ انسانوں کی ترتیب نہیں ہے، وہ ایسی قوتوں کی ترتیب ہے کہ جن قوتوں نے تمام قوتوں کو اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے. تو وہ عظمیت کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عظمیت کو کس طرح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے، اور وہ نقش کون سا ہے کہ جو نقش لکھ کر ہم اپنے ہاتھ پہ باندھیں گے، اپنے ہاتھ میں رکھیں گے، وہ پڑھیں گے تو ہم اس کے عامل ہوں گے اور ہم اس کی قوت سے فائدہ اٹھائیں گے. اب اسم بدو ایسا حرف ہے، ایسا اسم ہے کہ آپ اس اسم کے ذریعے اپنے اندر کی ہر اعمال کے آپ دروازے اپنے اندر کھول سکتے ہیں. یہ کنجی ایسی ہے کہ جس سے ہر دروازہ کھل جاتا ہے. اسم بدو کی روحانیت ایک ایسی کنجی کے مانند ہے جو ہر اعمال کا دروازہ کھول دیتی ہے، چاہے وہ نادری ہو، چاہے وہ سورہ قریش ہو، چاہے وہ سورہ مزمل شریف ہو، چاہے وہ کوئی سی بھی قرآنی اعمال ہوں، روحانی اعمال ہوں، یا بزرگوں سے منسوب کیے ہوئے کڑے مندرے، یا پھر وہ ٹوٹکے جو آپ لوگوں کا آپ کے بزرگوں سے پہنچے ہیں، ان سب کی کنجی اسم بدو ہے. لیکن اس کی ترتیب ہے. اب عمل دیکھیں، آپ کی اسکرین پر موجود ہے. عمل کیا ہے؟ یا جبرائیل یا دردائیل یا رفتمائل یا تنکفیل سامعن مطیعن بحق یا با دال واو ہا یا باسط، یعنی کہ کشادہ کر. سب سے پہلے کیا ہے کہ اے جبرائیل، اے دردائیل، اے رفتمائل، اے تنکفیل. سامعن مطیعن یعنی کہ سنیں اور اطاعت کریں، بحق کے کس کے؟ یا بدو کی جو روحانیت ہے، بے دال واو اور ہا کی. یا باسط یعنی کہ کشادہ کرنے والے، کشادہ کر دے. یا دائم جو ہمیشہ سے ہے، یا ولی جو دوست ہے، یا حاکم جو حکم نافذ کرتا ہے، جس کا حکم چلتا ہے. ان تحرک الروحانیون الاسم، یعنی کہ اس اسم کی روحانیت کو حرکت میں لاؤ. آپ کس کو حکم دے رہے ہو کہ اس روحانیت کی اس کو حرکت میں لاؤ؟ یعنی کہ جس کے آپ نے پہلے سے ایک ترتیب اور چلا آ رہا ہے عمل کے ذریعے. ٹھیک ہے، بدو یا بدو، بدوحت من بدو فی البدو، بدو کا یا بدو، یعنی اچھا اس میں اب دیکھیں اسم جو بدو ہے نا، یعنی کہ اس اسم روحانیت کو حرکت میں لاؤ. کس کو؟ اسم بدو کو. ٹھیک ہے، اب ہم آگے کہہ رہے ہیں یا بدو.
اب ہم آگے کہہ رہے ہیں بدوحت، یعنی اس میں تے، بدو کے بعد ہم تے لگا دیتے ہیں. اچھا اس میں جب ہم تے کا اضافہ کرتے ہیں نا تو جس کو ہم بدوحت کہتے ہیں، تو اس تے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب بدو کو ہم تے کے ساتھ مرج کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کی جو روحانی جو مخلوقات ہیں نا ہم نے ان کو پکارا ہے. جیسے فرشتے، ہم ان کو پکار رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ اس اسم کی جو حرکت ہے نا، اس کے اندر کی جو روحانیت ہے اس کو صرف جگائیں، یعنی کہ تحریک دیں. اور جو قاف ہے نا یہ پھر استعمال ہوتی ہے موکلان کے لیے، تمام جناتوں کے لیے. تا جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ملائکہ کے لیے، یعنی کہ جو اعلیٰ ہوتا ہے. حرف تا جو ہے نا جو اعلیٰ ہوتا ہے وہ ان کے لیے ہوتا ہے، اور جو قاف ہے وہ پھر اسفل کے لیے، یعنی کہ ان کی جو نیچے کی جو مخلوقات ہیں. تو اس نے چاروں طرف سے ان کو گھیرے میں لے لیا ہے. اب اس کی عظمیت کی پڑھا کس طریقے سے جائے گا؟ اگر ہم اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسی عظمیت کو، جو اب میں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو اسم بدو کے عامل ہیں، جو باقاعدہ طور پہ اسم بدو سے کام لیتے ہیں، جو اسم بدو کا نقش لکھتے ہیں، جو لوگوں کو دیتے ہیں، اگر وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو 500 مرتبہ روزانہ پڑھیں 40 روز تک، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی زکوٰۃ کبیر ادا کریں تو آپ نے 2 دن 200 مرتبہ پڑھنا ہے، 4 دن اسی عظمیت کو 400 مرتبہ پڑھنا ہے، 6 دن 600 مرتبہ پڑھنا ہے، 8 دن 800 مرتبہ پڑھنا ہے. چاند کی پہلی تاریخ سے شروع کرنا ہے اور 20 دن کا یہ عمل ہوگا. جب آپ کا پہلی تاریخ سے 20 دن کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا پھر آپ نے 8 مرتبہ 800 مرتبہ 8 دن پڑھیں گے، اور پھر 600 مرتبہ 6 دن پڑھیں گے، پھر 400 مرتبہ 4 دن پڑھیں گے، پھر 200 مرتبہ 2 دن پڑھیں گے. تو اس طریقے سے یہ 40 دن ہو گیا. یعنی کہ 20 دن میں آپ نے چڑھنا شروع کیا ہے، یعنی کہ 2 4 6 8 پورے 20 دن مکمل ہو گئے، اسٹاپ. پھر دوسرے دن سے ہی پھر 800 مرتبہ 8 دن، پھر 600 مرتبہ 6 دن، 400 مرتبہ 4 دن، 200 مرتبہ 2 دن، پھر یہ اتار ہو جائے گا. یعنی کہ 2 4 6 8 8 6 4 2، یہ آپ کے 20 دن ادھر کے 20 دن ادھر کے. جب ان دونوں کو مل جائے گا تو اسم بدو کی روحانیت آپ کو پورا دائرہ سار میں لے لے گی، جیسے کل روحانیت ہو گئی اس کی. اس ترتیب سے پڑھو گے تو یہ آپ کی مکمل اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور جو لوگ 500 مرتبہ روز پڑھنا چاہتے ہیں وہ 40 دن 500 مرتبہ روز پڑھ سکتے ہیں. اچھا اب عام لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے مثال کے طور پہ ناد علی پڑھی ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ ناد علی کی میں جو پڑھ رہا ہوں اس میں اور اثر پیدا ہو جائے، تاثیر پیدا ہو جائے، یعنی کہ ناد علی کے جو روحانی مخلوقات ہیں نا وہ اور ان کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں. اچھا ایک ہوتا ہے فرما بردار ہونا اور ایک ہوتا ہے کہ ان کی روحانیت کو اپنے وجود کے اندر دعوت دینا. دونوں الگ الگ طریقے ہیں، یہ یاد رکھنا. ایک ہم ناد علی پڑھ رہے ہیں، ہم ان کے مخلوقات کو بلا رہے ہیں تو ہم بالکل اپنے جسم سے ہم نے باہر رکھا ہوا ہے. ایک ہے کہ ہم نے اس کی روحانیت کو اپنے اندر سرایت کرنے کا حکم دیا کہ وہ ہمارے اندر جذب ہو جائے. دونوں مختلف باتیں ہیں. اسم بدو کے اندر یہ دونوں قوتیں موجود ہیں کہ آپ کسی بھی عمل کی روحانیت کو اپنے اندر صلاحیت کر سکتے ہو، اور اگر آپ چاہو تو اس کے اپنے وجود سے باہر اس کا قول و قرار اسے کر سکتے ہو. سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی روحانیت کو اپنے وجود کے اندر دعوت دے کے اپنے اندر صلاحیت کر کے اپنے اندر جذب کریں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی خود کی جو ایک قوت ہوتی ہے پھر اس قوت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. جیسے ایک قطرہ پانی کا ایک جگہ ٹپکنا شروع کر دے پھر وہ بڑھتے 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 پورا کوزہ بن جاتا ہے، پھر کوزہ سے پورا نہر اور نہر سے پورا دریا بہنے لگتا ہے. کہ اگر وہ لوگ عام لوگ جو اس ترتیب سے کرنا چاہیں تو وہ کم سے کم بھی اس کی تعداد کو 20 مرتبہ اپنے اس کو ورد میں رکھ سکتے ہیں. پھر ان کو اس کا چلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
پھر وہ ریاضت نادیلی پہ کر رہے ہیں، پھر وہ ریاضت سورہ قریش پہ کر رہے ہیں، پھر وہ ریاضت حفظ البحر پہ کر رہے ہیں، پھر وہ ریاضت دوسرے اعمال پہ کر رہے ہیں، لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو اپنے اندر اس کی جو روحانیت ہے، اس کے جو نور ہے، اس کے جو فیوزات ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، وہ آپ اپنے اندر سمیٹتے جائیں۔ تو آپ 20 مرتبہ اس کو اپنے ورد میں رکھیں، ترتیب و طریقے کا سمجھیں۔ اب وہ نقش کیا ہے اور نقش کس طریقے سے لکھا جاتا ہے، کس طریقے سے لکھا جاتا ہے، میں وہ نقش بھی آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں، اور اس نقش کو بھی آپ بنا کے اپنے ہاتھ میں رکھ کے، اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو آپ نے ایک مرتبہ نقش رکھ کر اپنے سیدھے جو آپ کی ران ہے، آپ اس ران کے نیچے رکھ کے پھر اس عمل کی، اس کی عظمیت کو پڑھ کے اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ اور جو لوگ سے 20 مرتبہ کرنا چاہتے ہیں وہ ایک نقش رکھ کر اپنے مصلے کے نیچے دبا دیں، جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں پڑھائی کے لیے، پھر وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ رجس سے بچیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ شیاطین کے شر سے بچیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو اثر نہ ہو، آپ چاہتے ہیں آپ جو عمل کر رہے ہیں اس میں کامیابی ملے، آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ جو عمل کر رہے ہیں اس میں کوئی غلطی ہو جائے آپ سے تو اس کا اثر آپ پہ نہ ہو، تو آپ اسی نقش کو لکھ کر اپنے بازو، اپنے پیر کے نیچے، یعنی کہ جو ران کا حصہ ہے نا، آپ اس میں رکھ کے نیچے اس پہ بیٹھ کے آپ عمل کریں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور آپ ران کے نیچے نہیں رکھنا چاہتے تو آپ اپنے مصلے کے نیچے رکھ دیں، اپنے مصلے کے نیچے رکھ دیں، اور پھر عمل، کوئی بھی عمل کر رہے ہوں، آپ نادے علی پڑھ رہے ہوں، آپ ضرب ذوالفقار پڑھ رہے ہوں، آپ عمل کہری پڑھ رہے ہوں، آپ عمل جلالی کر رہے ہوں، جمالی کر رہے ہوں، کوئی بھی عمل کر رہے ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ شیاطین کے شر سے محفوظ ہیں، آپ اسی نقش کو لکھ کر اپنے جہاں پہ آپ پڑھنے بیٹھتے ہو وہاں پہ نیچے دبا دو اور پھر پڑھنا شروع کرو۔ مجال ہے کوئی جنات، مجال ہے کوئی غائبی جو شیاطینی قوت ہیں، وہ آپ کو ذرہ برابر بھی کوئی نقصان پہنچا دیں، نہیں پہنچا سکتے آپ کو۔ وہ اتنا زبردست نقش ہے یہ۔ آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر نقش کے بارے میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ یہ 15 ہی کے نقش کی چال ہے۔ اللہ اکبر، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ٹھیک ہے، 1 2 3 4 یہ آپ آتشی چال سے بھریں گے نقش۔ آتشی چال آپ کو معلوم ہے نا، یہ والی جو چال ہے، ون 2 3 4 5 6 7 8 9، یہ جو چال ہے نا، اس چال سے بھریں گے آپ اس نقش کو۔ یعنی نمبر 1 نہیں، ہم نے کہاں سے شروع کرنا ہے، پین دو۔ ہم جب زکوٰۃ ادا کریں گے نا، کیونکہ لوگ، میں جو لکھتا ہوں نا، لوگ اسی طریقے سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس لیے میں صحیح ترتیب سے لکھ دیتا ہوں۔ پہلے میں نے ترتیب آؤٹ کر کے لکھا تھا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ صحیح، ہم یہاں سے شروع کریں گے، یہ نمبر 1 کا کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کریں گے شروع، یہ آئے گیا لفظ 16، دوسرا 2، تیسرا 5، چوتھا 14، پانچواں یا بدھو۔ اس طریقے سے لکھیں گے جو میں ابھی دے رہا ہوں، بدھو، ٹھیک ہے؟ یہ 5 ہو گئے۔ چھٹا کھانا یہ والا ہے۔ 7واں کھانا کون سا ہے؟ 15۔ 8واں کھانا کون سا ہے؟ نمبر 1۔ اور یہ 9واں کھانا۔ اس ترتیب سے لکھا جائے گا یہ نقش۔ سب سے پہلے یہ والا کھانا بھریں گے ہم،
ठीक है। फिर ये वाला खाना भरेंगे 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर इसमें 1 आ रहा है यानी कि अलिफ की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है तो हम 1 से शुरू नहीं करेंगे अमल, हम करेंगे उसी तरतीब से शुरू कि जो तरतीब आतिश नश की चाल की है। अब इसका फ़ायदा क्या है आपको इस नश का, इसकी नश की तरतीब देख लें। 3 और 1 4, 4 और 16 20, यानी कि इधर से देखेंगे तो 20 बन रहा है। 5 और 15 20, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 14 और 1 5, कितना हो गया 15, 15 और 5 20, 16 और 4 20, 3 और 2 5 और 15 20। आप इधर से काउंट करें 20, 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 इधर से काउंट करें 20। अब इसको जहां से भी कैलकुलेशन करोगे हुरूफ बनेगा बा, यानी 2। अब 0 हटा देंगे तो ये 2 किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, इसी बदू की, बे की। सारी की सारी रूहानियत बदू का जो बा है ना उसके अंदर है, और इसकी जो तरतीब है ये पूरे इस्म बदू की तरतीब है। ये नक्श आप अगर इसकी ज़कात अदा करना चाहते हो, सिर्फ इस नक्श की ज़कात अदा करना चाहते हो तो ये नक्श 20 मरतबा रोज़ाना लिखा जाएगा। इसकी भी ज़कात का भी तरीका बयाद शाज़लिया में लिख लेना। 20 मरतबा रोज़ाना 40 रोज़ तक लिखा जाएगा, फिर 20 मरतबा रोज़ाना, ठीक है, 60 दिन तक लिखा जाएगा, फिर 20 रोज़ाना, फिर 20 रोज़ाना 80 दिन तक, तो इसकी ज़कात पूरी हो जाएगी। यानी कि 20 नक्श रोज़ाना 40 दिन लिखेंगे। अच्छा, ऐसे भी लिख सकते हो कि 20 नक्श रोज़ाना 20 दिन लिख लो, 20 नक्श रोज़ाना फिर 40 दिन लिख लो, 20 नक्श रोज़ाना फिर 60 दिन लिख लो, 20 नक्श रोज़ाना 80 दिन लिख लो, तो ये इस नक्श की ज़कात कबीर अदा हो जाती है। यानी कि उसके बाद जब इस तरतीब से आप ज़कात अदा कर लेते हो तो ये समझ लो आपके 20 रोज़ाना 20 दिन तक, ठीक है, 20 रोज़ाना 40 दिन तक, ठीक है, 20 रोज़ाना 60 दिन तक, ठीक है, फिर 20 रोज़ाना 80 दिन तक, 20 दिन 40 दिन 60 दिन 80 दिन। अब इसकी सबकी कैलकुलेशन करोगे तो अदद जुफ्त ही बनेगा, यानी कि बुद्धू में ही आना है उसने, बे दाल वाव और है इन्हीं के गिर्द घूमना है। तो इसकी ज़कात अगर अदा करना चाहते हो सिर्फ इस नक्श की, तो आप ये नक्श रोज़ाना लिखोगे। अगर आप चाहते हो कि इस नक्श की ज़कात के साथ साथ आप इसकी रूहानियत के ज़रिए अपने अंदर की रूहानियत में भी तहरीक पैदा करो, यानी कि उसको एक्टिव करो, उसको बेदार करो, तो आप एक नक्श लिख के एक मरतबा यही अज़मियत पढ़ें, या जिब्राइल या दरदार या समाइल या तनकफ़ील, पूरी अज़मियत एक मरतबा पढ़ के इस पर दम कर दें, फिर दूसरा नक्श लिखें, फिर दूसरा पढ़ के दम करें। इस तरीके से पूरे 20 नक्श रोज़ाना पे 20 दफ़ा अज़मियत हो जाएगी। आपका नक्शी रूहानियत भी जारी हो जाएगी, आपकी ज़कात भी अदा हो जाएगी, आप इससे काम भी ले सकते हो, आप इस नक्श को किसी भी मकासद के लिए दे सकते हो। क्यों? क्योंकि ये वो नक्श हरकारा है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हिस्से में आया था। किसके? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हिस्से में आया था। यानी कि कहते हैं कि इसकी जो क़ुव्वत थी, इसकी जो रूहानियत थी, इसके जो मामलात थे, उसके ज़रिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बड़े बड़े दरबार के अंदर जो देव जिन्नात शयातीन थे ना, सब बांधे ऐसे खड़े होते थे। आप देखो ना, आपकी अंगूठी का वाक़या है ना, कुरान शाहिद है ना इस चीज़ का कि कब नुकसान पहुंचाना शुरू किया, जब आपकी अंगूठी कुएं में गिर गई थी।
आपकी अंगूठी चोरी कर ली थी, वो भी आजमाइश थी अल्लाह की तरफ से। तो ये नक्श कि जो इस्म बुद्धू की रूहानियत के साथ है। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होता है कि जो लोग इस्म बुद्धू के आमिल हैं, जो लोग अपने आप को चिश्ती कहते हैं और अमलियात की दुनिया से शगाफ रखते हैं, उनके लिए समझ लो सोना है ये। और जो लोग चाहते हैं कि कम वक्त के अंदर जल्द कामयाब हो जाएं, वो इस नक्श की ज़कात अदा कर लें, फिर देखें अल्लाह ताला उसने कैसे कामयाब करता है। तरतीब है, हर चीज़ का एक तरीक़ेकार है, और अगर हम कोई भी काम तरतीब और तरीक़ेकार के साथ करते हैं तो हमें इसमें फ़ायदा होता है। आप देख लो, उसमें जहाँ से भी कैलकुलेशन करोगे हुरूफ 20 ही अदद बनना है। ये मैंने इसलिए लिखा, इसको कहते हैं असल में नक्श हरकारा। ये इसकी चाल, ये इसकी जो बुनियाद है ना वो 15 का नक्श है, और इसकी बुनियाद के अंदर जो इसकी तरतीब है वो इस्म बुद्धू की है, और इसमें जो हुक्म चल रहा है वो चल रहा है ता का, यानी कि तोय उसका ते का, क्योंकि जो हमने बुद्धू के साथ ते को जो हमने मर्ज किया, उसमें जो बुद्धूहत आया, उसने हुक्म दिया किसको? उन नूरी मखलूक़ात को जो फरिश्ते हैं, उनसे मदद तलब की, और वहाँ से तहरीक पैदा हुई, और जब काफ तक पहुँची तो उसने नीचे के तमाम मखलूक़ात को ताबे कर दिया कि उनकी अताअत करने लगे शामिल की। किसी दिन मैं बुद्धू के साथ ते और काफ, इसकी अहमियत बताऊंगा आपको। और इसमें कितनी मरतबा इस्म बुद्धू? 7 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। कितनी मरतबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्म बुद्धू 7 मरतबा ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 मरतबा इस्म बुद्धू आया है इसमें, इस अज़मियत में। और 7 के हिस्से के बारे में मैं अपनी पिछली की वीडियो में बता चुका हूँ। मेरी तरफ से जो मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, उन लोगों को इस अमल की इजाज़त है, और जो नए लोग हैं वो ये अमल करना चाहते हैं, वो इस चीज़ की ज़कात अदा करना चाहते हैं, तो मेरी तरफ से इजाज़त है। अच्छा, अब हमने इस नक्श की ज़कात अदा कर ली। 20 नक्श रोज़ाना हमने 20 दिन तक लिख लिया, एक एक बार यही अज़्वर पढ़ के दम कर ली। अब हमने इसको समंदर में नहीं डालना, हमने दरिया में नहीं डालना, बल्कि हमने इस नक्श के ज़रिए काम लेना है। किसी भी किस्म का मरीज़ ऐसा कि जिसके ऊपर जादू हो, अच्छा इससे बाकायदा तौर पे हम तशख़ीस भी कर सकते हैं कि हमने मालूम करना है कि भाई इस शख्स के साथ क्या मामला है। चलो एक तरीका मैं और समझा देता हूँ इसी नक्श के ज़रिए, इस्म बुद्धू के ये जो नक्श है। आप ये नक्श लिखें, अगर कोई मरीज़ आपके पास आता है, आप नक्श लिखें, इसको बंद करें, धागा चढ़ा दें और मरीज़ के हाथ में दे दें, और जब मरीज़ के हाथ में दें उसको बोलो उसकी मुट्ठी बंद कर लें। क्या? मुट्ठी बंद कर लें। अब जब वो मुट्ठी बंद कर लेगा, आप इस अज़मियत को पढ़ना शुरू करें। दिल में पढ़ लें, आवाज़ के साथ पढ़ लें, जैसे चाहो पढ़ लो। अगर वो मरीज़ आपके सामने बैठा हुआ है, आपने उसके हाथ में दे दिया, अब आप पढ़ लें। आपने पढ़ना शुरू करा, अगर उसके ऊपर कोई आसेब होगा, कोई खबीस होगा, कोई गंदी बदरू होगी, तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देगा। जिन्नात होंगे, वो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देंगे। और अगर जादू के ज़रिए उसके ऊपर मुसल्लत देव किया जाए, या किसी शैतान को जादू के ज़रिए मुसल्लत किया जाए, तो वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देगा। क्या? ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देगा। ये तशख़ीस का तरीका भी आज क्या समझा रहा हूँ, उसका इलाज भी बता रहा हूँ आपको इसके ज़रिए। ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देगा।
اگر اس کے اوپر کوئی آگور ہوگا، کوئی ہندوانی عمل ہوگا، سفلی عمل ہوگا، تو اس کا جسم بھی ٹوٹے گا، درد کرے گا، ایسے بے چین ہو جائے گا کہ جیسے اس کو کسی چیز کی طلب ہو رہی ہے یا اس کا جسم ٹوٹ رہا ہے، وہ جسم لاغر ہو رہا ہے اس کے جس جسم کے حصے پہ ہاتھ رکھو گے اس کو تکلیف محسوس ہوگی اس وقت تک جب تک یہ نقش اس کے ہاتھ میں موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ نے نقش رکھا اور عظمیت پڑھنی شروع کری تو اس نے تحریک پیدا کرنا شروع کر دی، ان تحرکوا روحانیون الاسم، یعنی کہ اس کی روحانیت کو حرکت میں لاؤ۔ جب وہ حرکت میں آئے گی تو ہر چیز کو ہلا کے رکھ دے گی، جو کچھ اس کے اندر ہوگا، جادو ہوگا اس کو ہلا دے گی، آسیب ہوگا اس کو ہلا دے گی، نظر بد ہوگی، حاسدین کے حسد کی نظر ہوگی، تو وہ اگر کسی ایسی جگہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھنڈک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے جسم سے پسینہ آنے نکلے گا، ایسے جیسے گرمی کی شدت ہوتی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بری نظر میں تھا اور اس کے پسینے سے اسمیل آنے شروع ہو جائے گی۔ یہ سارے تشخیص کے طریقے ہیں جو عام لوگوں کے لیے ہیں، اور جو روحانی معالج بنے ہیں، جو بن رہے ہیں، جو بنیں گے، ان سب کے لیے ہیں یہ طریقہ کار۔ پتہ چل گیا، سب کچھ ہو گیا، آئی بات سمجھ میں؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا علاج کیسے کرنا ہے؟ آپ نے واپس اس سے وہ منگوایا، اس سے وہ کھولا مٹھی، اس سے لے کے رکھا، یہی دوسرا نقش لکھا، اس کو بولا کہ جاؤ یہ نقش اس کو پلاؤ، ایک نقش 2 دن پلاؤ، دوسرا نقش ایک ہی نقش کو 4 دن پلاؤ، تیسرا نقش ایسے نقش کو 6 دن پلاؤ، اور پھر چوتھا نقش ایسے نقش کو 8 دن پلاؤ، مریض ٹھیک ہو گیا۔ آپ چاہتے ہو کہ اسی وقت اس کا علاج ہو جائے، تو اسی اسم بدھو کا اس کا فلیطہ بنا کے اس کو سنگا دو، اسی وقت ہو گیا۔ پانی رکھا ہوا ہے آپ کے پاس، آپ نے کٹورے میں، مٹی کی کٹورے میں پانی منگایا، آپ نے یہی عظمیت پڑھ کے دم کیے، اس کو پلا دیا، ختم ہو گیا، علاج ہو گیا، اس کے اوپر چھڑک دیا، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں اگر وہ جادو جو جسم کے اندر صلاحیت کیا ہوا ہو، جو اس کو کھلایا ہوا ہو، جو اس کے خون میں شامل ہو گیا، پھر اس کا پراپر علاج کرو گے آپ، پھر وہ ظاہری حالت میں تو ٹھیک کر دو گے اس کو، لیکن اندر کی بنیادیں ٹھیک نہیں کر پاتے۔ اب لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو بولتے ہیں کہ یہ کام کر لو فوری ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن آپ علاج کے لیے 40 دن کیوں بولتے ہو، 60 دن کیوں لگ جاتے ہیں، 20 دن کیوں لگ جاتے ہیں، 6 مہینے کیوں لگ جاتے ہیں، 3 مہینے کیوں لگ جاتے ہیں آپ کو؟ پھر جب آپ اپنے لیکچر میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کر لو ٹھیک ہو گیا۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، ظاہری حالت میں تو آپ اسی وقت ٹھیک ہو جاتے ہو، آپ کو فرق محسوس ہو جاتا ہے، آپ لگتا ہم ٹھیک ہو گئے، لیکن اندرونی طور پہ جو نا اس کی جڑیں ہوتی ہیں، اب انہی نیگیٹیوٹی کی جڑوں کو ختم کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ میں کسی بھی موکلان کی ڈیوٹی لگا دوں، وہ آپ چاہو کہ 1 دن میں ہو جائے، 1 دن میں ہو جائے گا، لیکن وہ آپ کے وجود، آپ کی بنیادوں کو ہلا کے چلا جائے گا، آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچا دے گا۔ سب سے پہلے آپ کا اگر میں علاج کرتا ہوں تو فرسٹ پرائرٹی میری یہ ہوگی کہ میں آپ کے جسم کو محفوظ کروں، آپ کے اعضائے رئیسہ کو میں محفوظ کروں، آپ کی زندگی کو میں حتی الامکان کوشش کروں کہ وہ حصار میں رہ کے محفوظ رہے۔ ہونے کو تو 1 دن میں بھی سب کچھ ہو جاتا ہے، ہم نے 1 گھنٹے میں بھی کیا ہے، ہم نے 1 گھنٹہ تو بہت دور کی بات ہم نے منٹوں میں کی ہیں، لیکن جب بعد میں ہم نے اس کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھے نا تو ہم نے کہا نہیں یار یہ ہم نے غلط کر دیا، ہم نے اپنا نام نہیں بنانا کہ یہ منٹوں میں کام کر دیتے ہیں، بلکہ ہم نے اس مریض کی زندگی کو سیو کرنا ہے۔ جو بولتے ہیں نا کہ 3 دن کا عمل یہ ہو جائے گا، 6 دن کا عمل یہ ہو جائے گا، وہ ہوتا صرف ظاہری حالت پر ہے، اندرونی حالت پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اندرونی حالت کے لیے جسم کے وجود کے اندر داخل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ وہ جو ہم موکلان کے نام کی چوکی لگاتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ طور پہ ان روحانیت کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، کام کرنا پڑتا ہے، سامان لانا پڑتا ہے،
جلانا پڑتا ہے، ان کو بلانا پڑتا ہے، ان کو توشے دیا جاتا ہے، ان کو خوراک دی جاتی ہے، ان کے صدقات دیے جاتے ہیں۔ ایک غلام آپ رکھتے ہو تو اس کے کھانا پینا رہنا سہنا سب کا بندوبست کس کے ذمہ ہوتا ہے؟ جو اس کا مالک ہوتا ہے۔ اور جو روحانی مخلوقات کے ذریعے جو کام لیا جاتا ہے، یقیناً ان کی کوئی وہ نہیں ہے کیا؟ ان کی خوراک بھی ہوتی ہے کیا؟ ان کی خوراک نہیں ہے کیا؟ بتائیں۔ تو اس لیے ٹائم لے کر اس کے وجود کے اندر جو جادو سرایت کر جاتا ہے، جو کھلایا جاتا ہے، جو انسان کے پورے وجود کے اندر ہوتا ہے، تو پھر اس کو وہاں سے نکالا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ ایسا کر لینے سے انسان کا ظاہر بھی محفوظ رہتا ہے، انسان کا اندرونی حصہ بھی محفوظ رہتا ہے۔ کرنے کو ہم نے ایک دفعہ کر دیا، لیکن وہ اس کا کام تو ہو گیا، لیکن اس کو دل کا مرض ہو گیا۔ وہ جاتے جاتے تو گیا، لیکن ایک ہلکی سی رگڑ لگا گیا، اب وہ زندگی بھر کی تکلیف ہے۔ تو فائدہ ایسی تکلیف دینے کا کسی مریض کو؟ مریض تو ویسی تکلیف کو دور کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہے نا۔ اس لیے اس میں ٹائم لگتا ہے، تو آہستہ 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 وجود کے اندر خالی ہو جاتا ہے۔ اب جب آپ آگے کی حد تک بڑھو گے نا، پھر میں آپ کو اس کے بھی طریقہ کار سمجھاؤں گا کہ ہم کس طرح چوکی لگا کے باقاعدہ طور پہ کام کرتے ہیں۔ میں وہ طریقہ کار بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا، جبکہ الحمدللہ طاق ہیلنگ میں تو میں نے کافی طریقے بتائے ہیں جو میں خود کرتا ہوں، اور مزید طریقے بتاؤں گا۔ اور میرے وہ اسٹوڈنٹ جو طاق ہیلنگ لیول 4 کے جو انتظار کر رہے ہیں، تو الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ اب سپٹمبر سے طاق ہیلنگ لیول 4 شروع کریں گے، اور باقی جو طاق ہیلنگ لیول 1 لیول 2 لیول 3 چل رہا ہے اس کو لوگ کنٹینیو رکھیں۔ جس ترتیب و طریقے سے ان کو بتایا جا رہا ہے اس کو عمل کرتے رہیں۔ اگر میرے وہ اسٹوڈنٹ جو طاق ہیلنگ لیول 1 میں ہیں، 2 میں ہیں، 3 میں ہیں، 1 2 اور 3 4 نہیں، صرف 1 2 3، ان کو اگر کسی قسم کی کوئی پرابلمس آتی ہے تو آپ میرے نمبر پہ مجھے کال کریں، آپ اپنے ایڈمن کو کال کریں، ان سے کہیں کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب سے بات کرائیں، وہ مجھ سے بات کریں۔ اور انشاءاللہ لیول 1 اور لیول 2 کے بہت جلد میں انشاءاللہ تعالیٰ ان سے رابطہ کروں گا، اور ان کی جو مسائل ہیں وہ ان کو بھی ڈسکس کرنا ہے انشاءاللہ ان لوگوں نے۔ اور باقی حکمت کے نور کا بھی میں پھر یہ بتاتے چلوں کہ انشاءاللہ سپٹمبر میں شروع کریں گے۔ باقی پنجاب کے روحانی دورے کا بھی انشاءاللہ بہت جلد میں اناؤنسمنٹ کر دوں گا اپنی، اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ بہت جلدی میرا پنجاب کا دورہ بھی لگے، اور جو لوگ مجھ سے پنجاب میں ملنا چاہیں تو وہ مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اور میری طرف سے جو ترتیب و طریقہ کار میں نے آپ لوگوں کو سمجھا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ اب مجھے اجازت، اچھا ہاں، وہ لوگ کہ جو لوگ جاننا چاہتے ہیں اپنے مسائل کے بارے میں، تو میں ان سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا، وقت کی قلت بہت کم ہے اس لیے میں فون نہیں اٹھا پاؤں گا، تو آپ لائیو کال کرنے سے بہتر، لائیو کال کرنا چاہیں لائیو کال کر سکتے ہیں، اور نہیں تو اسکرین پر آپ کے نمبر موجود ہے، آپ یہ نمبر جو لکھا ہوا ہے آپ اس پہ اپنا نام، اپنے والدہ کا نام لکھ کر، اپنے شہر کا نام لکھ کے اپنے مسائل ہمیں شیئر کر دیں، میں انشاءاللہ اس کا حل آپ کو بتا دوں گا۔ اور جو لوگ اجازت لینا چاہتے ہیں میری طرف سے ان کو اس کی اجازت ہے۔ اور وہ لوگ کہ جن لوگوں نے اس سے پہلے کی ویڈیو میری جو لوح سخارہ در حزب البحر کے جو آرڈرز دیے ہیں وہ کنفرمیشن کر دیں، تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بھی لوح تیار کر کے میں ان کو بھجوا دوں۔ باقی اپنے علاج کے لیے آپ اپنا نام، اپنے والدہ کا نام لکھ کے ہمیں اس نمبر پہ واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ اور اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔